هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आयशा बिलाल इज हेयर। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगी, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 94, लेक्चर नंबर 8। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं सही से कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वलम्मा फसलतिल ईरु, और जब जुदा जुदा रवाना हुआ काफिला, काला कहा अबूहुम, इनके बाप ने, इन्नी बेशक मैं, लाजिदु पाता हूँ, रिहा एक खुशबू, यूसुफा यूसुफ अलैहिस्सलाम की, लौला अगर ना, तुफन्निदून कि मैं बहक गया हूँ। कालू वो कहने लगे तल्लाहि अल्लाह की कसम, इन्नका बेशक तू लफी ज़लालिका, बेशक अपने वहन में है, कदीम पुराने वहन में। फलम्मा फिर जब अन के जा आया, अल बशीर खुशखबरी देने वाला, अलकाहु इसने वो कुर्ता डाला, अला वजही चेहरे पर, फरतद्दा तो लौट कर हो गया, बसीरा देखने वाला। औला बोला अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें कहा था, इन्नी आलमु बेशक मैं जानता हूँ, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। कौलू वो बोले या अबा नस्तगफिर लना, ए हमारे बाप हमारे लिए बख्शिश मांगिए, जुनूबना हमारे गुनाहों की, इन्ना इन्ना कुन्ना खातिईन बेशक हम खताकार थे। कौला इसने कहा सौफा जल्द, अस्तगफिरु मैं बख्शिश मांगूंगा, लकुम तुम्हारे लिए, रब्बी अपने रब से, इन्नहु बेशक वो, हुवल गफूरुर रहीम बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। ब्रादरानी यूसुफ का काफिला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को लेकर कनान को चला, तो इधर अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कुदरत इलाही ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू पहुंचा दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पोतों और घर वालों से फरमाया, अगर तुम ये ना कहो कि बुढ़ापे की वजह से मेरी अक्ल खत्म हो गई है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। घर वाले कहने लगे आप तो अपने इसी पुराने ख्याल में पड़े हुए, यानी इस कदर अरसा गुजर जाने के बाद भी, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा, और आपने हर टाइम यूसुफ की रट लगाई हुई होती है, यूसुफ की मोहब्बत, इसके जिंदा होने और दोबारा मिलने का यकीन आपके दिल में पहले से है, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। और जो यूसुफ की खुशबू आपके दिमाग में आ रही है या आप उसको फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुशबू नहीं है बल्कि आपकी फीलिंग्स है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम खामोश रहे। इधर बेटों का काफिला मिस्र से जब बखैर वाफियत पहुंच गया कनान में, और बरादरान यूसुफ ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक इनका कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाल दिया। कमीज के शर्ट के मुंह पर डालते ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों के बनाई बहाल हो गई और दोबारा से उनको हर चीज क्लियर नजर आना शुरू हो गई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, बेटों को याद दिलाया कि अल्लाह की मेहरबानी से काम इसी तरह अंजाम पाया करते हैं। तो हजरत सफियान सोरी की रवायत है कि जब बरादरा ने यूसुफ कमीज लेकर आए और यकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला, तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि यूसुफ कैसे हैं, यानी इनको किस हाल में पाया। इन्होंने बताया कि वो मिस्र के बादशाह हैं। यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसको नहीं पूछता कि वो बादशाह हैं, ये फकीर, पूछना ये है कि इनको आपने किस दीन पर पाया। उन्होंने कहा कि वो अपने बाप दादा के दीन पे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के दीन पर थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब नेमत पूरी हुई। फिर बेटों ने जब सारा माजरा बयान किया, तो आपने फरमाया कि मैंने आपसे कहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करें, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, और देख लीजिए जैसे मैं कहता था और अल्लाह ने मेरी उम्मीद को पूरा किया,
اور برادران یوسف سے کہا کہ دیکھ لیجئے کہ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے۔ حالانکہ سب لوگ اس چیز سے مایوس ہو چکے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے سالوں پہلے کے گم ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اگین مل سکتے ہیں۔ تو اب جو برادران یوسف تھے بہت شرمندہ تھے، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ہمارے گناہوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے، ہم اس چیز پر بہت شرمندہ ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عنقریب آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے اور وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ اور پھر جب یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور کہا سب مصر میں چلیے، اللہ کو منظور ہے، امن اور چین سے رہیں گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، اور وہ اپنے والدین کو تخت شاہی پر اونچا بٹھا دیا اور سب کے سب ان کے آگے جھک کے وقال یا ابت هذا تأویل رؤیاي من قبل، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کئی زمانے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، جس نے میرے رب کو سچا کر دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو، اور اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ ایک تو اس نے مجھے قید سے نکالا، اور دوسرا یہ کہ تم سب کو یہاں سے باہر نکالا۔ اور وَمِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پیغام پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ سب لوگ ان کے پاس مصر آ جائیے، تو اس لیے سارا خاندان حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصر کو روانہ ہو گیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ آپ کے والد خاندان سمیت مصر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو آپ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے، اور شاہی حکم سے شہر کے تمام امیر لوگ جو تھے ان کو، اور ارکان جتنے بھی دولت مند لوگ تھے وہ سب آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب مدت کے بعد بچھڑے ہوئے لختے جگر کو دیکھا تو سینے سے فوراً لگا لیا اور اتنا رونا شروع کیا، مینس کہ خوشی کے آنسو نکل رہے تھے، اور یہ بہت رکت آمیز ملاقات ہو چکی تھی۔ اور جب یہ ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیے، یعنی مصر کے دارالحکومت میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد ماجد اور تمام خاندان کو لے کر شاہی گاڑیوں میں بٹھا کر اپنے محل میں لے گئے اور شاہی محل میں ان کو اتارا۔ تو جب ان کو عزت دے چکے اور پھر انہوں نے کہا کہ دربار منعقد کیا جائے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ مصر کے بادشاہ کے والد صاحب ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عزت عطا فرمائی، تو خود اس جگہ پہ نہیں بیٹھے بلکہ انہوں نے اپنے باپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس جگہ پر بٹھایا جو شاہی تخت تھا، اور جب آرام سے ان کو بٹھا دیا، عزت کے ساتھ بٹھا دیا، اور تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ میری والدہ جو ہیں ان کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ساری ڈیٹیلز بتائیں اور سب لوگوں سے کہا کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں۔ اب وہاں پہ رسپیکٹ کس وے میں ہوتی تھی کہ تھوڑا سا جھک کے یا سجدے کی صورت میں رسپیکٹ ہوتی تھی، لیکن وہ سجدہ یہ سجدہ نہیں ہوتا تھا جو اللہ کے اگینسٹ یا شرک کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، یا وہ کسی بھی شخص کو سجدہ کیا جائے یا قبروں کو سجدے کیے جائیں، وہ والا سجدہ نہیں تھا۔ وہ رسپیکٹ کے لیے تھوڑا سا جھک گئے، لیکن تعظیم کے لیے وہ جھک گئے تھے۔ تو لیکن پھر بتا دیا گیا کہ تعظیماً بھی جھکنا جائز نہیں ہے، ویسے جھک کے سلام کرنا یا جھکنا یا مطلب سجدے میں گر جانا، اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو سب لوگوں نے رسپیکٹ سے تھوڑا سا جھکے، یا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، لیکن وہ تعظیماً سجدہ کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اور تب انہوں نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا جو عرصے دراز پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا نا، ان کو وہ یاد آ گیا، اور انہوں نے تب اپنے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیے جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا نا، اور میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا اور اس کا انجام ظاہر ہو گیا ہے۔ اور دیکھیے کہ اس کا انجام کس طرح سے ظاہر ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اور یہ تمام لوگ جو ہے آپ کے سامنے بھی جھک رہے ہیں، آپ کو بھی رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ اور شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں میں جدائی ڈال دی تھی، لیکن اب شیطان ہمارے اندر ایسا کوئی کام نہیں کر سکے گا، نہ جدائی ایسے ڈال سکے گا۔ شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ تعظیمی سجدہ ان مسالک میں جائز تھا یا ان مذاہب میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں یہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ شامی لوگ اپنے بڑوں کو، پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ لوٹے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا، جھک کے۔ آپ نے پوچھا معاذ اللہ یہ کیا بات ہے، آپ نے پہلے ایسے کبھی نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اہل شام کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ آپ ریسپیکٹ کے قابل ہیں، اس لیے میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اجازت ہے تو صرف اپنے خدا کو، اپنے رب کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے سامنے سجدہ کیا، تو آپ نے فرمایا سلمان مجھے سجدہ نہ کرو، سجدہ اس خدا کو کرو جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ ربی قد آتیتنی ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تو نے مجھے سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھے خوابوں کی تعبیر دینے کا شرف بھی دیا، تعلیم بھی دی۔ فاطر السماوات والارض، اور اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو پیدا کرنے والا بڑا کارساز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، پھر قریباً 40 سال باپ سے جدا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سب کو ملایا تو سب مل جل کر قریباً 24 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر میں رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی جب آپ کی عمر 147 ایئرس تھی، 147 سال آپ کی عمر تھی۔ اور جب مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا ٹائم آیا تو یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ مجھے ملک شام پہنچا کر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ آپ کی نعش کو مصری طریقے کے مطابق حنوط کیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ماں اپنے خاندان کے افراد اور اکابرین مصر کے آپ کی جو نعش مبارک تھی اس کو لے کر کنعان تشریف لے گئے، اور جس میں اطہر کو اپنے برگزیدہ دادا اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے اکارڈنگ آپ ملک شام میں دفن کیے گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام قریباً 23 ایئرس 23 سال تک دین و اسلام کی نعمتوں سے مالا مال رہے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آخرت کا شوق ہوا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ کیا بیان کیا گیا؟ ارشاد ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام
اس دعا میں انہوں نے اچھے طریقے سے اچھی موت کے دعا کیے، حسن خاتمہ کے دعا کیے، خاص طور پر جو کہ قابل نظر اور یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص و مقبول بندوں کا یہ رنگ ہوتا ہے، وہ کتنے ہی درجات عالیہ پر ہوں دنیا اور آخرت کے، ان کو بے شک دنیا میں کتنے ہی اللہ کی طرف سے انہیں نعمتیں عطا کی گئی ہوں، لیکن وہ آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی موت کی تمنا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ایک تو مغرور نہیں تھے، اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا تھا، لیکن وہ دعائیں مانگتے رہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے پروردگار آپ نے مجھے سلطنت کا بڑا حصہ دیا، مجھے خوابوں کی تعبیر دی، اور مجھے علم بھی عطا فرمایا، اور مجھے دنیا سے ایسے اٹھائیے گا، اور آپ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، اور آپ مجھے فرما برداری کی حالت میں توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، آپ مجھے پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے اپنے خاص نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اب انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے جب بھی آپ اٹھائیے گا میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائیے گا، مجھے فرما برداری کی حالت میں اٹھائیے گا کہ میں ہمیشہ آپ کا فرما بردار رہوں، تب آپ مجھے اس حالت میں اس دنیا سے لے کے جائیے گا کہ جب میں آپ کی فرما برداری میں ہوں اور آپ کی باتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کل 110 سال جو عمر پائی، اور جب آپ کی وفات کا ٹائم آیا تو آپ نے اپنے بھائیوں کو، ان کی اولاد کو وصیت فرمائی کہ اگر کبھی آپ لوگ مصر کو چھوڑ کر اپنے آبائی ملک شام جانے لگو تو میری لاش اپنے ہمراہ لے جانا، اور اسی ان کی جو لاش تھی ان کو بھی حنوط کیا گیا اور سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل کے سینٹر میں ایک ٹیلے پہ ان کو دفن کر دیا گیا، تاکہ اس کی برکت سے دریائے نیل کے تمام جو اس کے اندر کوئی بھی اگر مشکل آ رہی ہے یا اس طرح وہ نہ آئے، وہ سارے ملک کو سیراب کرتا رہے، مصر کو سیراب کرتا رہے۔ اور وفات کے بعد یوسف علیہ السلام کے سلطنت مصر اور سلاطین مصر ہی کی طرف ان کی منتقل ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ رسپیکٹ عطا کی گئی تھی، اور اس لیے کیونکہ پھر جتنے بھی بادشاہ آتے گئے، بادشاہ ان سب کو عزیز مصر ہی کہا گیا، یوسف علیہ السلام عزیز مصر کہلاتے تھے، اس لیے ان کو عزیز مصر ہی کہا گیا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد، لیکن کچھ مفسرین کے اکارڈنگ حضرت یوسف علیہ السلام لاسٹ والے تھے جن کو عزیز مصر بولا گیا، لاسٹ والے بادشاہ تھے، اس کے بعد جو بھی آئے ان کو فیرون کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ان کے قریباً 400 سال بعد فیرون پیدا ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور ان برادران یوسف علیہ السلام کی اولاد میں وہ بنی اسرائیل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں مصر میں تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے ظہور ہوا اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے اکارڈنگ آپ کی وہ جو نعش کا تابوت تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور بالآخر یہ مقدس امانت ارض مقدس میں سپرد خاک کر دی گئی، کنعان ملک شام میں وہ سپرد خاک کر دی گئی۔ اور یوسف علیہ السلام کے وقت میں بادشاہ مصر بنی اسرائیل پر بڑا مہربان تھا، مگر جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا وہ بنی اسرائیل کا سخت ترین دشمن تھا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہم بذریعہ وحی آپ کو یہ بتاتے ہیں، آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے گویا آپ کا کیسا ہی جی چاہتا ہو۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور آپ ان سے اس پر کچھ معاوضہ تو نہیں چاہتے، یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمان میں زمین میں جس پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔
اب چونکہ یہودیوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کا قصہ بتائیے، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعے وہی آپ کو یہ سارا قصہ بتا دیا. اور جیسا کہ اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صورت جو ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، جو باقی کہیں بھی اتنی ڈیٹیل سے نہیں بیان کیا گیا، اور اس میں ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے سارے واقعے کو اتار دیا. تو پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے سارے واقعات آپ کو معلوم نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں ظاہر کیا اور پھر آپ تک ان باتوں کو پہنچا دیا. اور سینکڑوں برس پہلے کا جو واقعہ ہے وہ عرب میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا، لوگ اس سے واقف نہ تھے، اور آپ جو تھے لکھنا پڑھنا رسمی طور پر نہیں جانتے تھے. نہ کسی نے ظاہری طور پر آپ کو پڑھایا، نہ کوئی آپ کا استاد بنا، لیکن اللہ نے آپ کو ایسی باتوں سے آگاہ کیا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہ تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے بڑے بڑے دلائل سننے کے باوجود، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ اس چیز کو لے کے پریشان نہ ہوں. یہ اتنے بڑے بڑے واقعات سن کے بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. اور اگر ان لوگوں نے ایمان لانا ہوتا تو یہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر ایمان لے آتے. زمین و آسمان میں بہت ساری نشانیاں ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمان میں اور زمین میں جو ان کے پاس سے گزر ان کا ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. عنها معرضون، اور یہ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اور اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اس طرح شرک بھی کر جاتے ہیں. افامنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. سو کیا پھر بھی اس بات سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب یا ایسی آفت آ پڑے جو ان کے ارد گرد محیط ہو جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. تو یہاں پہ جو ہٹ دھرم ضدی قسم کے توحید اور توحید کا انکار کرنے والے لوگ تھے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی شرک کر جاتے ہیں. اور شرک اس طرح سے کر جاتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، بتوں کو بھی مانتے ہیں. اور مشرکین عرب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں سب کا خالق اللہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کا اشارہ قریش مکہ کے حق میں ہوا تھا، مگر اکثر مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ آیت میں یہ بھی خاص طور پر بیان کیا گیا ہے. اس سے مراد مشرکین عرب جو بت پرستی کرتے تھے وہ ہوں گے یا سابی ہوں گے. سابی وہ ہوتے ہیں جو ستارہ پرست ہیں، مجوسی وہ ہوتے ہیں جو آتش پرست ہوتے ہیں، یہودی وہ ہوتے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، لیکن یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے. کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. ان سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ میری اس بات کو یہ پورا کر دے گا، وہ پورا کر دے گا. بہت سارے ابھی بھی بہت سارے لوگوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، اپنے اندر ایک انا کا بت کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے اپنے اندر. اب اس بت کو توڑنے نہیں دیتے. ہم جھکنا تو ہمارے اندر ہوتا ہی نہیں ہے کہ جھکیں گے تو کیا ہماری انا آڑے آ جائے گی. بہت سارے بت ہم نے خود بنا رکھے ہیں اور ان کو ہم اللہ سے زیادہ معاذ اللہ رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں صحیح سے توحید کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اور سب کو، یہاں پہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، نصرانیوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اگر ایمان لے آئیں، ایمان لانے کے بعد آپ نے اس پہ صحیح طریقے سے عمل بھی کرنا ہے اور ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک وحدہ لا شریک کو ماننا ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. آپ فرما دیجئے میرا یہ طریقہ میرے اللہ کی طرف ہے، اسی لیے میں آپ کو بلاتا ہوں. عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمِنِ اتَّبَعَنِي،
کہ میں دلیل پر قائم ہوں اور میرے ساتھ والے بھی. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ شرک سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستیوں میں جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے جن کے پاس ہم وہی بھیجتے تھے. تو کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں، اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو کیسا انجام ہوا جو اس سے پہلے کافر تھے. اور البتہ عالم آخرت میں ان لوگوں کے لیے نہایت وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ کی طرف سے بہت اچھا گھر ہوگا صرف ان لوگوں کے لیے جو احتیاط کرتے ہیں. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم نہیں سمجھتے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی ہے کہ ان کو ہماری مدد پہنچی. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور البتہ اس قصے میں سمجھدار لوگوں کے لیے عبرت ہے. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، اور یہ قرآن جس میں یہ قصے ہیں کوئی تراشی ہوئی بات تو نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں یہ ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر ضروری بات ڈیٹیل سے بیان کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے. وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے. یہ سورہ یوسف مکی، اس کی یہ لاسٹ آیات ہیں. اب واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صاف طور پر کہہ دیجئے خالص توحید کا اقرار اور شرک سے بیزاری یہی میرا رستہ ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانے کی میں دعوت دیتا ہوں، اور میں بھی اسی عقیدہ پر قائم ہوں. یعنی میں تمام دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ سب خیالات کو چھوڑ کر ایک خدائے وحدہ لا شریک کی طرف لوٹ آئیے. اس کی توحید، اس کی صفات و کمالات اور اس کے احکام وغیرہ کی صحیح معرفت صحیح راستہ سے حاصل کیجیے. میں اور میرے فالوور ساتھی اسی راستے پر، یعنی صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، میں اور میرے جتنے بھی فالوورز ہیں، ساتھی ہیں، اسی سیدھے راستے پر ہیں، اور ہم بصیرت و وجدان کی روشنی میں چل رہے ہیں، یعنی ہم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں. ہماری یہ راہ زندگی دعوت توحید ایمان بلا سوچے سمجھے نہیں ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے جس پر ہم ایمان لائیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اسی پر سب کو بلاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب و نقائص سے پاک اور ہر قسم کے شرک سے مبرہ سمجھتے ہیں. کسی طرح ہم مشرکوں کے گروپس کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں شامل ہونا پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کافروں کو یہ شک تھا اور کہتے تھے کہ اللہ کا پیغمبر کوئی انسان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، معاذ اللہ. اللہ کا پیغام، اللہ کس طرح سے کسی عام آدمی کو یہ پیغام دے سکتے ہیں؟ اور وہ آدمی کبھی عام نہیں ہوتا جس کو رسالت نبوت ملی ہو، جس کو پیغمبری ملی ہو. اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو چن لیا، چن کے اللہ نے ان کو اپنا دین آگے پہنچانے کے لیے سلیکٹ کر لیا. پیغمبری کسی وظیفے سے حاصل نہیں ہوتی، پیغمبری کوئی خاص وظیفہ پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی، پیغمبری کوئی خاص ڈگری لے لینے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے جن لوگوں کو چن لیا، جن لوگوں کو سلیکٹ کر لیا، اللہ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی، اور وہ اللہ کے سب سے پیارے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور اللہ نے ان لوگوں کو چنا کن میں سے؟ انسانوں میں سے.
اب وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اگر اللہ نے پیغمبر بھیجنا تھا، اللہ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا؟ اللہ نے کسی اور مخلوق کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا؟ اللہ نے انسانوں میں ایک انسان کو بھیج دیا۔ اللہ نے آدمیوں کو پیغمبر کیوں بنایا؟ اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھی نبی بنا کر بھیج سکتا تھا، معاذ اللہ۔ انبیاء سابقین انہی انسانی بستیوں کے رہنے والے مرد تھے جو پہلے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے کہ پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، لیکن وہ انہی انسانوں میں سے تھے، تاکہ آپ ان کی بات سمجھ سکیں، ان کی بولیوں کو سمجھ سکیں، ان کے ساتھ آپ ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا آپ کو معلوم ہو اور آپ ان کے طریقوں پر چل سکیں۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر نہیں چلے، جنہوں نے ان کو اگنور کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اگنور کرتے رہے، تو کیا ہوا کہ وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوں گے۔ اور کافروں کا انجام کیا ہوگا؟ اور جو سرکش ایمان نہیں لائے، فوری عذاب بھی ان پر نازل کیا گیا۔ بہت سے لوگوں پر تو فوری عذاب نازل کر دیا گیا، جیسے کہ ہم نے بہت ساری قوموں کے بارے میں پڑھا تھا، قوم عاد، سمود، قوم لوط، ٹھیک ہے، ان پہ اللہ کی طرف سے پھر عذاب بھی نازل کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو بعد میں عذاب دیا جائے گا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے، لیکن جنہوں نے سرکشی کی، جو باز نہیں آئے، تو اللہ ان کو آخرت میں اچھے گھر نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو ایسے گھڑے میں ڈال دے گا جہاں پہ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، رسوائی والا گھر ہوگا۔ اور اللہ کی مان کے چلے گا، قرآن کو سمجھ کے چلے گا، اور اس میں جو ڈیٹیلز کو دیکھ کر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور بتایا جا رہا ہے یہ ایک اس میں ایسی کتاب بھی ہے، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ ایسی کتاب کے ذریعے سے یہ قصہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، ایسی کتاب کے ذریعے سے اس قصے کی تفصیل آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، جو کہ اتھینٹک ہے، جو کہ پروفڈ ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو کہ ایسی کتاب ہے جو کہ پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ یہ کتاب سچی نہیں ہے، جو پہلے قصوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے کا قصہ یوسف علیہ السلام کا جو اس کتاب کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ایسی کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ڈائریکٹ اللہ سے ان کو علم ملا اور انہوں نے وہ باتیں تمام لوگوں کو سنائی۔ اب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ تمام ڈیٹیلز بتائی تھے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے، تو فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں رحمت ہے، کن کے لیے؟ جو اس پر ایمان لائے۔ اب جو اس پر ایمان لائے گا، رحمت اسی پر ہوگی۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا، ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانا یہ ہوتا ہے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو بند کر کے نہ رکھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، ان ورڈز کے کیا میننگز ہیں، ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں، بس ریڈنگ ہم کرتے تھے، ریڈنگ کر کے بس جی ہمارا کام ختم۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دردہ، اگر تو قرآن کا ایک باب پڑھ لے، اس کی نسبت ایک قرآن کی آیت کو سمجھ کے پڑھ لے، تو وہ زیادہ اچھا ہے جو تو نے ایک قرآن کی آیت کو سمجھ کے پڑھا۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ اب اگر آپ اس چیز پر ایمان لے آئیں، قرآن پر ایمان لے آئیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، تو یہ آپ کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے، قرآن کو اگنور کریں گے، اللہ ہدایت، جیسے میں بارہا آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ ہدایت انہی لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، جن کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے، جو ہدایت کے لیے سرچنگ کرتے ہیں، جو ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہدایت انہی لوگوں کو دیتا ہے۔ جو اللہ سے ہدایت کی دعا نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے، اس کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے، دامن رحمت میں لے لیتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جن کو لوگ بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے، کیسے کیسے ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو ہمارے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں صحیح سے
اس میں انوالو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہم بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر اور احسان کیا آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں قرآن جیسے کتاب سے نوازا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ اور اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ادا فرمائی کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکیں، اور اپنی کتاب کی سچی عظمت اور محبت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں ظاہر میں اور باطن میں قرآن پاک کا اتباع نصیب فرمائے، دین و دنیا میں اس کو ہمارے لیے باعث رحمت و ہدایت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔